अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारी इस रूहानी तरबियती नशिस्त का उन्वान है वक्त कैसे गुजारें। ये बिल्कुल एक नया मौजू है और बड़ा अहम है। आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आप जानते हैं कि वक्त से ज़्यादा कीमती कोई शय नहीं। जिसने इसकी कदर की उसने सब कुछ पा लिया और जिसने वक्त की कदर नहीं की उसको ज़ाया कर दिया तो वो खुद ज़ाया हो गया। हकीकत हाल ये है कि हम वक्त को ज़ाया नहीं करते, वक्त हमें ज़ाया कर देता है। खेल तमाशों में, लहव लाभ में, फजूल बातों में, दीगर चीज़ों में वक्त गुजारते हैं और वक्त जो है वो अपनी रफ्तार के साथ गुज़र रहा है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये अलग बात है कि जो अक्लमंद समझदार लोग होते हैं वो उस वक्त को ज़ाया नहीं करते बल्कि उसमें कोई ना कोई नेक काम, अच्छा काम कर गुज़रते हैं जिससे वो वक्त जो है उनके काम आता है और उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। इस दुनिया में हर एक के लैलो नहार, हर एक की मसरूफियात बिल्कुल अलग हैं। कोई किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है और यही एक खालिक़ कायनात का निज़ाम है कि मुख्तलिफ़ शोबों से इंसान ताल्लुक़ रखें ताकि पूरी दुनिया का एक निज़ाम जो है वो चलता रहे। इसीलिए हर एक की मसरूफियात और हर एक की मशगूलियात जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि किसी के पास तो इतनी मसरूफियत है कि उसके पास वक्त नहीं है, बात करने के लिए भी वक्त नहीं, और कोई इतना फारिग है कि उसके पास कोई मसरूफियत नहीं है। 24 घंटे में सिवाय खाने पीने के उनके पास वक्त ही वक्त है, यानी उनका वक्त गुजरता ही नहीं कि वक्त कैसे गुजरे। और कुछ वो हैं कि जिनके पास वक्त बचता ही नहीं, इतनी मसरूफियात है। तो हमने आज की इस नशिस्त में दो चीज़ें बयान करनी हैं। पहले तो वो कि जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं वो किस तरह अपने औकात को तरतीब दें, और दूसरे वो कि जो बिल्कुल फारिग है, हर चीज़ से फारिगुल बाल हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो किस तरह अपने औकात को तरतीब दें कि उनकी ज़िंदगी सही गुजरे और उनके जो औकात गुज़र रहे हैं वो उनको ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाएँ। अब आइए ज़रा गौर करें। पहले हम उनको देखेंगे जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। सुबह से शाम तक या तो वो कारोबार में, बिजनेस में, अपनी दुकान में, किसी भी चीज़ में जो है वो सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, उनके पास बात करने की फुर्सत नहीं। या फिर उनकी जॉब, नौकरी ऐसी है कि वो सुबह से शाम तक उसके अंदर मसरूफ़ हैं। लेकिन इन तमाम मसरूफियात में एक चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए इंसान कैसा ही मसरूफ़ हो, कितना ही काम में मशगूल हो, उसे चाहिए कि उसके लिए वो वक्त निकाले, और वो है 5 वक्त नमाज। लोग कहते हैं जी फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत आप निकालेंगे तो फुर्सत मिलेगी, बगैर उसके फुर्सत नहीं मिलेगी। देखिए, हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। अगर वो जानबूझकर नमाज को क़ज़ा करता है या बिल्कुल ही नहीं पढ़ता तो क़यामत के दिन सवाल होगा। उससे बेहतर यह है कि इस दुनिया में हम अपने औकात इस तरह तरतीब दें कि हम 5 वक्त नमाज भी वक्त पर अदा कर लें और जो मसरूफियात हैं हमारी वो भी हम पूरी कर लें। अक्सर ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हम ये काम कर लें तो फिर नमाज पढ़ लेंगे, फला काम कर लें तो फिर नमाज पढ़ लेंगे, अगर हमने नमाज पढ़ी तो ये गाहक चला जाएगा, अगर नमाज पढ़ी तो फला काम रह जाएगा। देखिए,
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھی تو یہ گاہک چلا جائے گا پھر نہیں آئے گا؟ جس مالک نے، جس خالق نے اس کو بھیجا ہے وہی اس کو دوبارہ بھی بھیجے گا، یا کسی بھی طریقے سے وہ رزق ہمیں مل جائے گا۔ تو جب اس کا وقت ہو، یعنی اس کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت تمام کام جو ہیں ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں، کسی طرف ہم توجہ نہ دیں، پہلے نماز ادا کر لیں۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو، اگر ہو سکے تو آپ اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جاب کو چھوڑ کر قریبی مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جانے میں آنے میں ٹائم لگتا ہے یا مساجد دور ہیں، تو آپ ایک جائے نماز مصلی اپنے پاس رکھیں، جیسے ہی وقت ہو اپنی دکان میں، اپنے آفس میں، جہاں بھی آپ ہیں اسی وقت نماز ادا کر لیں، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر نماز کی وجہ سے کام کو چھوڑ دیا جائے گا تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن کام کی وجہ سے نماز کو اگر ترک کر دیں گے تو پھر اس میں خرابی ہو جائے، کیونکہ خالق کائنات کی یہ نظر کرم ہوگی کہ اس نے میری وجہ سے، میری بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے اپنے کام کو ترک کیا، اپنے کام کو چھوڑا ہے۔ تو اس کی نگاہ کرم سے جو کام آپ نماز کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے نظر کرم سے، نظر رحمت سے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ تو جو بھی حضرات بزنس مین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، یا کہیں پر جاب کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی ان کی معاشی مصروفیت ہے، لیکن اس میں اپنے رب کے لیے یہ 5 وقت جو اس نے رکھے ہیں یہ ضرور نکالیں، اور کوشش کریں کہ آپ وقت پر نماز ادا کر لیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز بتقاضۂ بشریت ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان صحت مند ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے رب کا کام کرے۔ جب اس کی طرف سے ندا دی گئی ہے، اس کے گھر سے بلایا جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ لبیک کہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو مصروف رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس مصروفیت میں اس نماز کی مصروفیت کو بھی شامل کر لیں۔ بندے کا ایک تعلق رب سے اور ایک تعلق بندوں سے، تو بندوں سے تو ہمارا تعلق ہے، لیکن جب رب سے کی بارگاہ سے بلایا جا رہا ہے، رب کے گھر سے ندا دی جا رہی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کی مصروفیات کو ترک کر کے اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اپنی پیشانی کو جھکا دیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ظاہر ہے آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو 5 وقت وضو بھی کریں گے۔ وضو کرنے سے ہی انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور باوضو ہونے سے کتنی بیماریوں سے، کتنی پریشانیوں سے، کتنے مسائل سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ بزنس مین ہوں، آپ کسی جگہ جاب کرتے ہوں، کہیں نوکری کرتے ہوں، کیسی بھی آپ کی مصروفیت ہو، لیکن اس مصروفیت کو اپنی ان تمام مصروفیات میں شامل رکھیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ دل میں یہ خیال کر لیں گے اور یقین پختہ کر لیں گے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، تو خالق کائنات خود بخود راستے کھول دے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے اس کو ایک بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، آج میں نے نماز نہیں پڑھی، آج میں نے رب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے خود بخود راستے کھولتا ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اب آئیے وہ چیز جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ہم ان لوگوں کا ذکر کریں جو بالکل فارغ البال ہیں۔ ابھی تو ہم نے ان کا ذکر کیا نا جو مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور معاذ اللہ بعضوں کے پاس تو نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو اب آئیے ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت کے جو بالکل فارغ البال ہیں۔ عام طور پر وہ خواتین و حضرات
جو بالکل فارغ البال ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، وہ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو انسان جب ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوتا ہے، یعنی اس نے جاب کی، 60 سال کی عمر ہوئی، ریٹائر ہو گیا، گھر بیٹھ گیا، اب کیا ہے؟ اب اس کے لیے کوئی کام نہیں، یا تو وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہے، یا پھر موبائل پر ڈرامہ دیکھتے ہوئے وقت گزارتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی پر اور موبائل پر جو ڈرامے آتے ہیں یا یوٹیوب پر جیسے بھی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ذہن بھی خراب ہوتا ہے، نگاہ بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر خیالات بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو حضرات بالکل ریٹائرڈ ہیں، اپنے گھروں پر ہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ البال ہیں، سب سے پہلے 5 وقت نماز با جماعت ادا کریں، یعنی اپنے گھر سے مسجد جائیں، مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ گھر سے نکلیں گے، کھلی فضا میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، با جماعت نماز ادا کریں گے، اور با جماعت نماز کا ثواب گھر میں نماز سے 27 درجے زیادہ ہے، حدیث شریف کے مطابق۔ تو 27 درجے زیادہ ثواب ملا۔ آپ چل کر گئے، ہر قدم پر 10 نیکیاں ملی۔ آپ نے نماز ادا کی، اس کا ثواب ملا۔ نماز کے بعد ہاتھ ملایا، اس کا ثواب ملا۔ یہ تمام چیزیں آپ جب ایک دن میں 5 مرتبہ کریں گے تو آپ ذرا سا غور کریں کہ کتنا ثواب، کتنی نیکیاں اور کتنی رحمتیں، برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ ہمارے مشاہدے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بالکل ریٹائرڈ ہیں، کوئی کام نہیں، لیکن گھروں پر بیٹھے ہیں، موبائل پر ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور ڈرامے بھی ایسے کہ جو بالکل فحش، بالکل غلط قسم کے۔ اب ظاہر ہے جب وہ غلط قسم کے ڈرامے دیکھے جائیں گے، آنکھ دیکھے گی، ذہن قبول کرے گا، دل میں وہی چیز آئے گی، ویسے ہی اعمال و افعال انسان سے سرزد ہوں۔ کتنا وقت دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں، نیٹ پر، دیگر چیزوں پر، یوٹیوب پر فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلیں، گھر سے وضو کریں، باہر نکلیں، ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی، نماز باجماعت ادا کریں، 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا، لوگوں سے ملیں، ملاقات کریں۔ ایک باہر نکل کر کھلی فضا میں انسان جاتا ہے تو اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ اگر ایک نماز میں مثال کے طور پر 15 منٹ لگتے ہیں، یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی، تو 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 نمازوں میں 1.25 گھنٹہ آپ کو لگے گا۔ 24 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کے بعد ہے تلاوت قرآن۔ جو حضرات قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، اور اکثر ہوتا ہے الحمدللہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، وہ ناظرہ کلام پاک دیکھ کر پابندی سے، روانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز کے بعد ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنا وظیفہ بنا لیں، یعنی اس کی تلاوت کو اپنا، جس کو کہتے ہیں اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ صبح پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، شام کو پڑھیں، رات کو پڑھیں۔ جتنا کلام پاک پڑھا جائے گا اتنی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ اگر آپ مسجد میں پڑھیں تب بھی بہتر ہے، اور اپنے گھر میں پڑھیں تو گھر میں بھی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ حدیث شریف کے مطابق جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے میلوں دور چلا جاتا۔ تو اگر آپ گھر میں تلاوت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے خیالات بھی پاکیزہ رہیں گے، آپ پر رحمتیں، برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور آپ ان تمام چیزوں سے، یعنی جو غلط چیزیں ہیں، ان سے بچ کر رجوع اللہ ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز ہم نے بتائی نماز، 5 وقت نماز۔ اچھا، اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں جا سکتا، بعض حضرات ایسے ہیں کہ جن کی ٹانگوں میں درد ہے، وہ چل پھر نہیں سکتے، مساجد دور ہیں، وہ اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد تلاوت قرآن کریں، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں۔ اگر آپ 1 صفحہ پڑھیں تو پڑھیں، یا 2 صفحے پڑھیں، یا جتنا بھی پڑھیں، اس میں کیا ہوگا کہ روزانہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ ایک کلام پاک 1 مہینے میں بھی اگر آپ نے ختم کیا تو پورے 1 سال میں 12 کلام پاک مکمل ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو تب قرآن اٹھاتے ہیں،
सोयम होता है तो तब कुरान पढ़ते हैं, 40वां होता है तब कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद उठा के उसको रख दिया। जबकि कुरान पढ़ने के लिए है, कुरान समझने के लिए है, कुरान अमल करने के लिए। तो जो लोग रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं उनके लिए हम ये बता रहे हैं मसरूफियात, कि वो किस तरह अपने आप को मसरूफ़ रखें और अपने वक्त को कैसे गुजारें। सबसे पहली चीज़ 5 वक्त नमाज, उसके बाद तिलावत कुरान, तिलावत कुरान करें, और इसके बाद दीनी किताबों का मुताला। देखिए, मुताला एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको आप अपना शार बना लें, अपनी आदत बना लें, तो किताब जो है, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि किताब तन्हाई का सबसे बेहतर साथी है। आदमी तन्हा बैठा है ना, आप कोई अच्छी सी किताब आप ले ले, दीनी किताब, आप उसमें पढ़ना शुरू कर दें। अहादीस की है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत औलिया, सीरत सहाबा, कितनी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, पूरी तारीख़ हमारे पास मौजूद है। तो अगर कोई मुताले का शौकीन है और वो इसको अपना मामूल बना ले, तो आप देखें कि उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि किस तरह वो अपने टाइम को मैनेज करे, उसी में मसरूफ़ रहे। एक किताब ख़त्म हुई तो शौक़ होगा मैं दूसरी लूँ, दूसरी हुई तो शौक़ होगा मैं तीसरी लूँ। लेकिन दीनी किताबें, ये फजूल नावल, फजूल रिसाले जिसमें गलत किस्म की कहानियाँ, झूठी कहानियाँ, झूठे किस्से, उनसे इज्तनाब करें, उनसे परहेज़ करें। दीनी किताबों की मुस्तनद जो किताबें हैं, मुस्तनद लोगों ने जो लिखी हैं, उलमा ने, उन किताबों का मुताला किया जाए। तो हमने कितनी चीज़ें बताई कि पहले 5 वक्त नमाज, उसके बाद तिलावत कुरान, और उसके बाद दीनी किताबों का मुताला। अच्छा, बाज़ ऐसे हैं कि जिनकी नज़र कमज़ोर है, या ये कि उन्हें मुताले का शगफ़ नहीं, उनके लिए ये है कि अपने शेख से इजाज़त लेकर, अगर वो कहीं बैठ हैं तो कोई ना कोई वजीफ़ा वो ज़रूर पढ़ें। मसलन दुआए हिज़्बुल बहर है, दलाइलुल खैरात हैं, क़सीदा बुर्दा शरीफ है, क़सीदा गौसिया है, और दीगर वज़ाइफ जो हैं, एक लंबी एक फ़हरिस्त है। कोई भी वजीफ़ा, और ये नहीं तो कुरान करीम की कोई भी सूरत या कोई भी आयत, ये अपना मामूल बना दे। मसलन सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, हर नमाज के बाद 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे उसके असरात मुरतब होते रहेंगे, रहमतें बरकतें नाजिल होती रहेंगी। वज़ाइफ में अपने आप को मशगूल रखें, और एक वजीफ़ा तो ऐसा है कि जिसमें इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है, और वो है दुरूद पाक। इसमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आप जो भी दुरूद चाहें पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ें, दुरूद ताज पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुरूद नारिया पढ़ें, कितने दुरूद हैं, जो चाहें आप दुरूद पढ़ें, और जिस वक्त चाहें पढ़ें। उसमें यह कैद नहीं है कि आप फजर के बाद नहीं पढ़ सकते, ज़ोहर के बाद पढ़ें, असर के बाद नहीं पढ़ सकते, मगरिब के बाद, जिस नमाज के बाद चाहें पढ़ें। और अगर कोई मुसलसल इसको अपना मामूल बना ले, तो आप देखें कितनी रहमतें और बरकतें उस पर नाजिल होंगी, और कितना वो इसके अंदर सुरूर और कैफ महसूस करेगा, अपनी रूह में एक किस्म की ताजगी महसूस करेगा। तो ये हैं मसरूफियात इंसान की, जो अच्छी मसरूफियात हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, यानी जिनके पास कोई काम नहीं है। पहली चीज़ 5 वक्त नमाज, दूसरी चीज़ तिलावत कुरान, तीसरी चीज़ दीनी कुतुब का मुताला, और चौथी चीज़ वज़ाइफ। किसी भी मुस्तनद, अगर आप शेख से किसी से बैठ हैं तो सबसे बेहतर है कि अपने शेख से पूछें, वरना किसी भी मुस्तनद शेख से मालूम करके कोई वजीफ़ा आप पढ़ लें, या कुरान करीम की किसी भी सूरत को, किसी भी आयत को अपना मामूल बना लें। कुरान करीम की कोई आयत पढ़ने में तो किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आप तिलावत कुरान करें, सूरह इखलास पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, इन तमाम सूरतों की फजीलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ के मुताबिक सूरह मुल्क पढ़ने वाला क़यामत के दिन जब आएगा तो सरकार ने फरमाया ये सूरत रब से झगड़ा करेगी और उसको जन्नत में दाखिल कराएगी। रब से झगड़ा करेगी, मौला ये मुझे पढ़ता था, मैं सिफारिश करती हूँ इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो आप देखें कि हर सूरत के अलग फ़ज़ाइल, अलग ख़वास उसके हैं। तो हम कोई भी सूरत को पढ़ सकते हैं और किसी भी सूरत को अपना मामूल हम बना सकते हैं।
تو یہ 3-4 چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ ایسی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایسی لائف گزار رہے ہیں کہ جو ریٹائرڈ لائف ہے، ان کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں، ان کو نہ کمانے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا موبائل پہ ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں یا ویسے کوئی فضول باتوں میں ٹائم گزارتے ہیں۔ سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ پہلے 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں، اس کے بعد ہر نماز کے بعد تلاوت قرآن 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جیسے بھی وہ چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس میں کیا ہوگا کہ دین کا علم آپ کو حاصل ہوگا، معلومات حاصل ہوگی، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا، اور کوئی کنفیوژن ہو تو علماء کرام کی بارگاہ میں جا کر معلوم کریں۔ اس کے بعد یہ کہ اگر جا سکیں تو دینی محافل میں شرکت کریں، جیسے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اب یہ چل رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل، ان تمام کا ذکر ہو رہا ہے مختلف محافل میں، مختلف جلسوں میں۔ ایسی دینی محافل میں شرکت کریں، دروس قرآن جہاں علماء کے ہیں اس میں شرکت کریں، اس طرح اپنا وقت جو ہے وہ گزاریں، تو اس میں کیا ہوگا کہ وقت بھی گزر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے۔ اس کے برعکس اگر ہم غلط طرف جاتے ہیں کہ ٹی وی میں آپ ٹائم گزار رہے ہیں، موبائل پر غلط چیز دیکھنے میں ٹائم گزار رہے ہیں، تو اس سے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا ذہن بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اعمال و افعال بھی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک صاحب نے خود مجھے بتایا کہ موبائل پر ایک چیز میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا اور وہ ظاہر غلط تھی، مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ شیطانیت میں ایک مزہ ہوتا ہے تو انہوں نے خود مجھے آ کے بتایا کہ حضرت میں نے بڑی توبہ کی، اس لیے کہ جب میں وہ دیکھنے کے لیے بیٹھا تو میری مغرب بھی نکل گئی اور عشاء بھی نکل گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں ایسا محو ہوا۔ بعد میں نے بڑی استغفار پڑھی، اللہ کے حضور توبہ کی، مولا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں غلط طرف لے جا رہی ہیں۔ اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں، بہترین قرآ حضرات کی تلاوت بھی ہے، علماء کی تقاریر بھی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن شیطانیت دوسری طرف لے جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ پھر سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اب آئیے، اب وہ عورتیں جو بالکل فارغ البال ہیں، یہ تو وہ حضرات تھے نا جو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، بلکہ مشاہدے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ عورتیں جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، الحمدللہ وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں، بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں، بہویں گھر آ گئیں، پوتا پوتی نواسہ نواسی ہو گئے، اب وہ بالکل فارغ البال ہیں، وہ وقت کیسے گزاریں؟ میں تمام عورتوں کو نہیں کہہ رہا، الا ماشاءاللہ بہت سی اچھی نیک خواتین بھی ہیں، لیکن اکثریت جو مشاہدے میں بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا وقت فضول باتوں میں گزارتے، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، دل آزاری، اور اگر لڑائی ہوئی تو فحش گوئی، ادھر کی بات ادھر کرنا، بغیر تصدیق کیے جھوٹی بات دوسروں تک پہنچا دینا، اس سے کتنی لڑائیاں ہوں، کتنے گھر برباد ہوں، کسی کی دل آزاری ہو، یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ ادھر کی بات سن کر ادھر لگانا، ادھر کی بات سن کر ادھر لگانا، ان کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ہماری موبائل کمپنیوں نے پیکج نکال دیے کہ آپ اتنا پیکج ہے، یہ آپ پے کر دیں، اتنے منٹ آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں، مثلا 1 گھنٹے بات کر سکتے ہیں۔ اب 1 گھنٹے کا اگر پیکج ہے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تو 1 گھنٹے تک غیبت ہو رہی ہے، 1 گھنٹے تک چغلی ہو رہی ہے، 1 گھنٹے تک بغیر تصدیق کیے جھوٹی بات ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، یعنی سب ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کل یہ چیز چل رہی ہے، یا پھر یہ دیکھنا ہے کہ بہو کیا کر رہی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں لڑائی کیسے کرانی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ 2 ملنے والوں میں لڑائی کیسے کرانی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے۔ یعنی ان کو ظاہر ہے اپنی تو فکر نہیں ہے، وہ تو بالکل فارغ البال ہیں۔ اب وہ اپنے خاندان میں نظر دوڑاتی ہیں، کسی کو خالی دیکھا تو اس کو دوست بنا لیا، کسی کی برائی کر لی، کسی کی غیبت کر لی، عام طور پر یہ چیز چل رہی ہے، الا ماشاءاللہ ساری عورتیں ایسی نہیں۔ لیکن بہرحال اس چیز کو ختم کرنے کے لیے
وہی بات جو ہم نے مردوں کے لیے کہی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد تلاوت قرآن، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں خود یہ بتاؤں کہ ہماری والدہ محترمہ والد گرامی کا جب وصال ہوا، اول تو اس سے پہلے بھی تلاوت قرآن کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بالکل 24 گھنٹے اپنے آپ کو تلاوت قرآن میں مصروف کر لیا۔ اس سے قبل تو والد گرامی کی خدمت کرنے میں، ان کو ناشتہ دینے میں، دیگر چیزوں میں ان کا وقت گزرتا تھا، لیکن جب ان کا وصال ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھی تو تلاوت قرآن، ظہر پڑھی تو تلاوت، عصر پڑھی تو تلاوت، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد تلاوت قرآن ان کی ہو رہی۔ اور ہر مہینے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی چاند کی 13 تاریخ کو جو فاتحہ ہوتی تھی، والدہ محترمہ فرماتی تھیں کہ میری طرف سے ایک کلام پاک لکھ لو اور اس کا ایصال ثواب کر دو۔ ہر مہینے ایک کلام پاک انہوں نے اپنے شوہر کے لیے پڑھا، اور والد گرامی کے وصال کے بعد 6 سال وہ حیات رہیں۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ 6 سال جب وہ حیات رہیں اور انہوں نے ہر مہینے ایک کلام پاک مکمل کیا، تو 72 کلام پاک 6 سال میں انہوں نے اپنے شوہر کے لیے پڑھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے؟ آج کل تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ اس عظیم خاتون نے اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی پوری مصروفیات صرف اس بات پر صرف کر دی۔ ضروری باتیں جو ہوتی تھیں، کوئی آئے تو ملاقات کر لی، ایسا نہیں کہ سب سے لا تعلق، ملاقات بھی کر لی، لوگوں سے، عورتوں سے ملتی بھی تھیں، بچوں کی خبر گیری بھی کرتی تھیں، کسی کی مدد بھی کرتی تھیں، بیواؤں یتیموں کی شادیاں بھی انہوں نے کرائیں، ان کے سروں پر ہاتھ بھی رکھا، پیسے سے ان کی مدد کی، سب کچھ، لیکن اپنا ایک معمول بنایا کہ نماز کے بعد تلاوت قرآن، اور مسلسل پڑھنے کی وجہ سے ان کو قرآن روا بھی ہو گیا تھا، اور ایک مہینے میں ایک کلام پاک بہت آرام کے ساتھ وہ مکمل کر لیتی تھیں، اور مکمل کرتے ہی فوراً دوسرا شروع کر لیتی۔ تو ان عورتوں کے لیے ہماری یہ ہدایت ہے کہ جو بالکل فارغ البال ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا شعار بنا لیں، مشغول ہو جائیں، مصروفیت اسی کو بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان خود بخود دور ہو جائے گا، غلط خیالات خود بخود نکل جائیں گے، نہ کسی کی ٹو لگانے کا موقع ملے گا، نہ کسی کی غیبت کرنے کا موقع ملے گا، نہ کسی کی چغلی کرنے کا موقع ملے گا، نہ بیٹا بہوؤں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ آرام سے اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ۔ اس کے بعد وہی چیز دینی کتابوں کا مطالعہ، اگر ان کے اندر یہ شعور ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ دینی کتابیں پڑھ سکتی ہیں اور شوق بھی ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ رسائل یا ناول یا دیگر غلط قسم کی کتابیں جو ہیں ان سے ہٹ کر دینی مستند کتابوں کا مطالعہ کریں، اس سے ان کے اندر ایک شعور پیدا ہو۔ اور جو خواتین ایسی ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھا سکتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے محلے کی بچیوں کو اپنے گھر میں بلا کر قرآن کریم پڑھائیں، یا خود اگر جا سکتی ہیں تو خود جا کر قرآن کریم ان کو پڑھائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وظیفہ اپنے ورد میں رکھیں۔ اگر وہ کسی سلسلے میں بیعت ہیں تو اپنے شیخ سے وظیفہ پوچھ کر مسلسل اس کا ورد رکھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں یا نماز سے پہلے پڑھیں، یا جو بھی ان کو ہدایت دی جائے۔ اور سب سے بہتر وظیفہ جو ہم نے بتایا وہ درود پاک، جس میں نہ کسی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ وقت کا تعین ہے۔ آپ صبح پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، شام کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، 24 گھنٹے اگر آپ پڑھیں تو رحمت ہی رحمت ہے، برکتیں ہی برکتیں۔ تو یہ وہ مصروفیات ہیں کہ اگر یہ ہم کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ معاشرے سے آدھے سے زیادہ مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ساس فارغ البال ہے تو وہ بہو کو دیکھ رہی ہے، بہو فارغ البال ہے تو وہ ساس کو دیکھ رہی ہے، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے لیے نفرت، ایک دوسرے کی چغلی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر،
اسی طرح فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، بعض جگہ اسی طرح بعض ساسوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے گھر ٹوٹ گئے، طلاق ہو گئی، اس کا عذاب کس پر ہوگا؟ اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ جس نے چغلی کی اور شوہر کا دل اس بیوی کی طرف سے اس نے خراب کیا، اس پر ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قیامت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا، اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں ہماری اولاد کے آگے بھی وہ ہو سکتا ہے، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مکافات عمل اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات کا ایک نظام ہے، کسی کو یہیں سزا مل جاتی ہے، کسی کو وہاں سزا، لیکن بہرحال اس کے یہاں عدل ہے، انصاف ہے، وہاں پر ناانصافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے غضب سے ڈرتے رہیں اور اپنے اعمال و افعال و کردار کو درست رکھیں۔ یہ چیزیں ہم نے خواتین اور مرد حضرات ان کے لیے ہم نے بیان کی، اس لیے کہ آج معاشرے میں جب جائزہ لیا جائے تو ہمیں بہت سے ایسے مرد حضرات اور بہت سی ایسی خواتین ہمیں ملتی ہیں جو بالکل فارغ البال ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہی یا تو ادھر سے ادھر گھومنا پھرنا، اور یا پھر یہ کہ گھر میں بیٹھ کر موبائل پر ایک ایک گھنٹے تک اپنی سہیلیوں سے، دوسروں سے گفتگو کرنا، اور گفتگو میں کوئی مثبت بات نہیں سوائے غیبت، چغلی، کسی کی دل آزاری، بات ادھر سے ادھر کرنا، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی مثبت بات نہیں ہوتی۔ یا پھر ڈرامہ دیکھنا، اس میں بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، اس میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو سب سے بہتر چیز یہی ہے ان مرد حضرات کے لیے اور خواتین کے لیے 5 وقت نماز کی پابندی، اس کے بعد تلاوت قرآن، اس کے بعد وظائف، اس کے بعد دینی کتابوں کا مطالعہ۔ یہ تمام چیزیں آپ کر لیں، خود بخود آپ کا وقت گزر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ ہے وقت گزارنے کا طریقہ۔ اگر ہم اپنے اس وقت کو صحیح طور پر گزارنا چاہیں تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت بن کر نیکی کی صورت میں ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے، اچھا سلوک کرنے اور خصوصاً اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔